हेलो, मैं डेरिक वॉकर ऑक्सफोर्ड बाइबल चर्च का पास्टर हूँ। आज मैं खुदा इंसान की पेशगोइयों पर अपने मुताले को जारी रखना चाहता हूँ। यानी वो बहुत सी पेशगोइयाँ जो पुराने अहदनामे में आने वाले मसीहा की पेशगोई करती है। वो जो इंसानियत को बचाने और जमीन पर बादशाह की हैसियत से हुकूमत करने के लिए आएगा। और इन पेशगोइयों की एक अहम खसूसियत ये है कि ये मसीहा सिर्फ इंसान नहीं होगा बल्कि खुदा होगा। अफसोस की बात है कि यहूदियत में पेशगोइयों की तशरीह सिर्फ एक इंसान यानी इंसानी मसीहा के तौर पर की जाती है, और हकीकत में हम देख रहे हैं कि ये पेशगोइयां मसीहा के खुदा होने के बारे में बात करती हैं। चुनांचे जब यस्सु आया, दावा किया कि वो खुदा भी है और इंसान भी, तो वो इन पेशगोइयों की तकमील का दावा कर रहा था, और वो बाइबल के मुताबिक थीं, और उन्होंने अपने मौजज़ात 3 दिन बाद मुर्दों में से जी उठने से अपने दावे को साबित किया। लेकिन हमें इन पेशगोइयों को जानना और समझना जरूरी है कि जिस तरह नए अहदनामे में ये दावा किया गया है कि यस्सु खुदा है, इसी तरह पुराने अहदनामे से भी साबित होता है, जो ये पेशगोई करती है कि आने वाला मसीहा मुनफरिद खुदा है। और बाइबल खुदा का मुकाशफा है, और खास तौर पर खुदावंद यस्सु मसीह का, और वो अब्दी जिंदगी का सरचश्मा है। और यूं यस्सु बाइबल में मरकजी शख्सियत है। सहीफा इनके बारे में बात करता है और कहता है कि और निजात और अब्दी जिंदगी हासिल करने के लिए इसके पास आना चाहिए। यस्सु ने यूहन्ना 5 में कहा, तुम किताबे मुकद्दस में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि इसमें हमेशा की जिंदगी तुम्हें मिलती है, और ये वो है जो मेरी गवाही देती है। फिर भी तुम जिंदगी पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। उस पर ईमान लाना होगा। और फिर यूहन्ना 20 में लिखा है, लेकिन ये इसलिए लिखा गया कि तुम ईमान लाओ कि यस्सु ही खुदा का बेटा मसीह है, और ईमान लाकर उसके नाम से जिंदगी पाओ। और यस्सु मसीह के अलावा कोई निजात नहीं। जब यूहन्ना 5 कहता है हमें हमेशा की जिंदगी बख्शी, और ये जिंदगी उसके बेटे में है। जिसके पास जिंदगी है उसके पास बेटा है, और जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उसके पास जिंदगी भी नहीं। ये बिल्कुल वाजिया है। इसलिए यस्सु को जानने से बढ़कर कोई चीज अहम नहीं है कि वो कामिल इंसान और कामिल खुदा है। और चूंकि वो खुदा हैं, वो हमारी सारी मोहब्बत, वफादारी और फर्माबरदारी और हमारी पूरी इबादत और तमाम खिदमत के लायक है। और देखें, ये अहम सच्चाई मसीही ईमान के इकरार में बयान की गई कि यस्सु खुदावंद है। जब आप ये कहते हैं और आप इस बात का इकरार करते हैं कि यस्सु खुदा है, और हम सबको ये इकरार करना चाहिए कि वो हमारा खुदावंद खुदा है। रोमियो 10:9 में लिखा है कि अगर तू अपनी जुबान से यस्सु के खुदावंद होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जिलाया, तो निजात पाएगा। और एक ईमानदार के दिल का बयान है कि यस्सु के पास वो मुकम्मल और आखिरी इख्तियार है जो सिर्फ खुदा को हासिल है, और ये हमारी ज़ात एतात को इसके इख्तियार के सामने बतौर हमारे खुदावंद जाहिर करता है। और चूंकि यस्सु खुदावंद खुदा है और वो अजीम खुदावंद है, जब पुराना अहदनामा जो इब्रानी जुबान में लिखा गया है यूनानी में तर्जुमा किया गया, तो 2 अल्फाज जो सिर्फ खुदा के लिए इस्तेमाल होते थे, यानी यहोवा जो इसका जाती अहदनामे का नाम है, अदोनाय जिसका मतलब है खुदावंद, मालिक या आका, इन दोनों खुदा के नामों को यूनानी लफ्ज क्यूरियोस में तर्जुमा किया गया, जिसे रोमियो 10 और दीगर मकामात पर यानी खुदावंद तर्जुमा किया गया है। और इसका मतलब यह है कि जब किसी निजात याफ्ता शख्स के इकरार की बात की जाती है, वो ईमानदार दिल से इकरार करता है कि यस्सु खुदावंद है, कि यस्सु क्यूरियोस है, जो बुनियादी तौर पर यह कहने के मुतरादिफ है कि यस्सु यहोवा है और वो अदोनाई है। और यही बुनियादी मुकाशफा है कि यस्सु खुदा है, और सिर्फ खुदा ही ये हकीकत आपके दिल में जाहिर कर सकता है। नया अहदनामा मुख्तलिफ तरीकों से यह बयान करता है कि यस्सु खुदा है। मिसाल के तौर पर इसकी अलूहियत के बहुत से बयानात हैं। रोमियो 9:5 के मुताबिक जिस्म की रूह से मसीह आया जो सब पर है, हमेशा बाबरकत खुदा, आमीन।
پہلا تimotheus 3:16 کہتا ہے دینداری کا بھید بڑا ہے، خدا جسم میں ظاہر ہوا یسوع کی شخصیت میں۔ تیتوس 2:13 کہتا ہے مبارک امید یعنی اپنے بزرگ خدا اور منجی یسوع مسیح کے جلال کے ظاہر ہونے کے منتظر رہیں، اور وہی ہمارا نجات دہندہ ہے۔ دوسرا پطرس 1:1 میں ایسا ہی لکھا ہے کہ ہمارا خدا اور منجی یسوع مسیح کی راست بازی میں ہمارا سارا قیمتی ایمان پایا۔ یہ صرف نئے عہد نامے کا مکاشفہ نہیں ہے، نئے عہد نامے میں بھی مسیحا کی کئی پیشگوئیاں موجود ہیں جو انسان کو اس کے گناہ سے بچانے کے لیے آئے گا، اور یہ مسیحا مکمل طور پر انسان بھی ہوگا اور مکمل طور پر خدا بھی۔ اور آج میں ان میں سے چند مسیحی پیشگوئیوں پر توجہ مرکوز کرنا چاہتا ہوں جو ظاہر کرتی ہیں کہ آنے والا مسیحا الہی ہے، وہ منفرد خدا انسان ہے۔ چنانچہ جب یسوع نے دعویٰ کیا کہ وہ خدا بھی ہے اور انسان بھی، تو وہ ان پیشین گوئیوں کی مکمل تکمیل ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا، اور یہودی اس کے دعوے کو رد کرتے ہیں کہ کسی انسان کے لیے خدا ہونا ناممکن ہے۔ اور دیکھیں، نئے عہد نامے کا مکاشفہ بالکل اس کے مطابق ہے جو پرانا عہد نامہ کہتا ہے۔ دیکھیں، اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ پرانے عہد نامے کی یہ پیشین گوئیاں یسوع مسیح نے خود پوری کیں، اور مکاشفہ ہمیں اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ یسوع مسیح ہی خدا ہے، اور ایماندار اسے دل سے قبول کرتے ہیں۔ یہ بنیادی سچائی ہے جو حقیقی بائبل کی مسیحیت کو فرقوں اور دیگر مذاہب سے جدا کرتی ہے، جو سب مسیح کی الوہیت کا انکار کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں اور کوئی بلند مرتبہ فرشتہ یا کسی قسم کا انسان ہے۔ اس پر غور کریں۔ ایسے یسوع پر ایمان لانا جو محض مخلوق ہے، ایک دوسرے یسوع، ایک جھوٹے یسوع پر ایمان لانا ہے جو حقیقت میں موجود نہیں ہے۔ پوری بائبل مسیح کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ وہ نجات اور ابدی زندگی کا منبع ہے۔ اسی لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم حقیقی مسیح پر ایمان رکھیں جو خود خدا ہے، نہ کہ کسی دوسرے یسوع پر جو محض ایک مخلوق ہے، کیونکہ خالق اور کسی بھی مخلوق کے درمیان لامحدود فرق ہے۔ بائبل کہتی ہے کہ نجات خداوند کی طرف سے ہے، اور یسوع کا نام بھی اسی حقیقت کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے خداوند ہماری نجات یا خداوند ہی نجات ہے۔ پس اگر مسیح صرف ایک مخلوق ہے تو وہ آپ کو نجات نہیں دے سکتا۔ اگر آپ نجات کے لیے مسیح پر بطور مخلوق اعتماد کرتے ہیں تو آپ اب بھی گمراہ ہیں، لیکن صرف خدا ہی نجات دے سکتا ہے۔ آپ کو نجات پانے کے لیے مسیح پر بطور خدا ایمان رکھنا ہوگا، کیونکہ صرف خدا ہی نجات دہندہ ہے۔ اسی لیے مسیح کی الوہیت پر ایمان رکھنا ہمارے لیے لازمی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بس ایمان ہونا کافی ہے، یہ زیادہ اہم نہیں کہ آپ کیا ایمان رکھتے ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ کس پر ایمان رکھتے ہیں، نہ کہ آپ کے ایمان کی مقدار کتنی ہے۔ وہ آپ کو نجات نہیں دے سکتا۔ رومیو 10:13 میں لکھا ہے کیونکہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا۔ اس پر غور کریں۔ اس میں کہا گیا کہ ہم یسوع کو اپنا خداوند، اپنا کیوریس مان کر نجات پاتے ہیں۔ یہوہ اور ادونائی کا ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ رومیو 10:13 کی یہ آیت پرانے عہد نامے میں یوئیل 2:32 سے لی گئی ہے، جہاں لکھا ہے اور جو کوئی خداوند کا نام لے گا یعنی یہوہ کے نام پر وہ نجات پائے گا۔ پس نیا عہد نامہ یہوہ کے متعلق کہی گئی آیت کو لیتا ہے۔ آئیں اس آیت کو پڑھتے ہیں، اور وہ بیان کرتا ہے کہ نجات یہوہ کے ذریعے آتی ہے۔ نئے عہد نامے میں یہوہ کے بارے میں ایک آیت ہے جو کہتی ہے کہ نجات یہوہ کے ذریعے آتی ہے، اور پھر اسے یسوع پر لاگو کرتا ہے، اور اسی طرح یہ ثابت کرتا ہے کہ یسوع ہی یہوہ اور نہیں خدا ہے، اور ہم یسوع کو پکار کر اور ایمان کے ساتھ اسے قبول کر کے اسے اپنا خداوند خدا یعنی یہوہ مان کر نجات پاتے ہیں۔ پرانے عہد نامے کی پیش گوئیاں خدا کے مسیح کے زمین پر آنے اور ہمیں بچانے کے بارے میں بتاتی ہیں، اور بار بار بیان کرتی ہیں کہ وہ خدا ہے۔ خدا کو ذاتی طور پر آ کر ہمیں کیوں بچانا پڑا؟ بائبل کہتی ہے کہ ہم گناہ میں اتنا گر گئے اور اس کی طاقت نے ہم پر اتنا اثر کیا کہ گناہ کی گرفت نے ہمیں اپنی گرفت میں لے لیا تھا، کہ صرف خدا خود اپنی عظیم رحمت اور طاقت سے ہمیں بچا سکتا تھا۔ دیکھیں، انسان کے بنائے ہوئے مذاہب گناہ کو صرف ظاہری اعمال تک محدود کر دیتے ہیں، اس لیے وہ اس قسم کی نجات کی ضرورت کو نہیں سمجھتے جس کے لیے خود خدا کا عمل کرنا ضروری ہے، کیونکہ
وہ یہ تصور کرتے ہیں کہ ہم خود کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں، جیسے میں کوئی گناہ کرتا ہوں لیکن جب تک میں بہت سے نیک اعمال کرتا رہوں تاکہ اپنے گناہوں کا توازن اور تلافی کر سکوں تو خدا راضی ہو جائے گا۔ اس پر غور کریں۔ انہیں اس بات کا اندازہ نہیں کہ گناہ کا معاملہ کتنا سنگین ہے۔ گناہ صرف ظاہری چیزوں تک محدود نہیں، یہ بس اس چیز کا اظہار ہے جو اندر سے خراب ہے۔ گناہ نے ہماری اصل ہستی کو بگاڑ دیا ہے، اس نے ہماری فطرت کو خراب کر دیا ہے، یہ ہماری نیتوں کو خراب کرتا ہے، یہ ہمیں خود غرض بناتا ہے، یہ ہمیں خود غرض بنا رہا ہے، ہمیں خدا سے آزاد کر رہا ہے۔ ہم اپنے راستے پر اپنے خدا کی طرف چل رہے ہیں۔ گناہ ہمیں سزا کے قابل بناتا ہے اور یہ ہمارے اندر گہرائی تک پیوستہ ہے کہ ہم خود کو نہیں بچا سکتے۔ جو کچھ بھی ہم اپنی طرف سے کرتے ہیں وہ پہلے ہی اس گناہ سے آلودہ ہے، اور یہی یسوع کی تعلیمات کا بڑا زور تھا کہ گناہ دل سے نکلتا ہے۔ عزیزو، اس پر غور کریں۔ لہذا گناہ اتنا گہرا مسئلہ ہے کہ نجات صرف خدا ہی سے حاصل کر سکتا ہے، اور اسی طرح جیسے صرف خدا ہی خالق ہے ویسے ہی صرف وہ خدا ہی نجات دہندہ ہو سکتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو وہ کسی اور کو نہیں سونپ سکتا، کیونکہ صرف خدا ہی ہماری نجات کو مکمل کر سکتا ہے۔ اسی لیے یونا نے بیان کیا کہ نجات خداوند کی ہے۔ یہ ایک عظیم مکاشفہ ہے۔ یونا اپنی نجات کے لیے صرف خدا پر ہی بھروسہ کر رہا تھا اور وہ مایوس نہیں ہوا۔ یسایہ 43 میں لکھا ہے، میں ہی خدا ہوں، میرے سوا کوئی نجات دہندہ نہیں ہے، صرف خدا ہی بچا سکتا ہے۔ یسایہ 45 میں وہ کہتا ہے، سو میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، صادق القول اور نجات دینے والا خدا میرے سوا کوئی نہیں۔ اے انتہائی زمین کے سب رہنے والوں، تم میری طرف متوجہ ہو اور نجات پاؤ، کیونکہ میں خدا ہوں اور میرے سوا کوئی نہیں۔ جب بائبل کہتی ہے کہ یسوع ہمارا نجات دہندہ ہے تو یہ اس بات کا دعویٰ ہے کہ وہ خدا ہے، اور اس لیے یہ دونوں بیانات تیتوس میں مرکوز ہیں۔ وہ ہمارا عظیم خدا اور نجات دہندہ یسوع مسیح ہے۔ اگر یسوع ہمارا نجات دہندہ ہے تو اسے خدا ہونا چاہیے۔ پچھلی بار ہم نے ان سب میں سے کچھ مسیحی پیشگوئیاں دیکھی تھی جو مسیح کی الوہیت کا بیان کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر یسایہ 7:14، لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا اور اس کا نام ایمینویل رکھے گی، جس کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ۔ یسایہ 9:6 ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا، اور یہ اس کی الوہیت کو بیان کرتا ہے، اور حکومت اس کے کندھے پر ہوگی اور اس کا نام عجیب، معجزہ کرنے والا، مشیر یعنی استاد، قادر خدا یعنی الغبور کہلائے گا۔ اور یہ بات واضح ہے کہ یہ انسانی بچہ قادر خدا بھی ہوگا، اور پھر ہمیشہ کا باپ یا ہمیشہ کی زندگی کا ماخذ، نجات کا ماخذ اور صلح کا شہزادہ۔ اور اب ہم میکا 5:2 میں دیکھتے ہیں، لیکن اے بیت لحم افراطہ، اگرچہ تو یہودا کے ہزاروں میں شامل ہونے کے لیے چھوٹا ہے تو بھی تجھ میں سے ایک شخص نکلے گا اور میرے حضور اسرائیل کا حاکم ہوگا۔ لیکن پھر بھی کہا گیا کہ یہ اس کی اصل ابتدا نہیں ہے، کیونکہ پھر لکھا ہے جس کی اصل قدیم سے ہے، ازل سے ہے۔ دوسرے الفاظ میں بیت لحم کا بچہ بھی ابدی خدا ہے۔ اب ایوب نے انسان کے مسئلے کو سمجھا، انسان کی خدا سے جدائی کو، اور یہ مسئلہ حل کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا۔ ایوب 9 میں وہ کہتا ہے، کیونکہ وہ میری طرح آدمی نہیں کہ میں اسے جواب دوں اور ہم عدالت میں باہم حاضر ہوں۔ ہمارے درمیان کوئی ثالثی نہیں جو ہم دونوں پر اپنا ہاتھ رکھے۔ اور جو وہ کہہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایوب جانتا تھا کہ وہ خدا سے جدا ہے، لیکن یہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ کیونکہ خدا اور انسان کے درمیان لامحدود جدائی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ ضرورت ایک ثالث کی ہے جو دونوں سے تعلق قائم کر سکے، دونوں پر ہاتھ رکھ سکے۔ دوسرے الفاظ میں خدا ہونا چاہیے تاکہ خدا سے تعلق قائم کرے، لیکن اسے انسان ہونا چاہیے تاکہ انسان سے تعلق قائم کرے۔ اور اس لیے ضرورت ہے ایک خدا انسان کی جو دونوں خدا اور انسان ہوں تاکہ دونوں سے تعلق قائم کر سکے۔ اور یہ ایک ناممکن درخواست معلوم ہوتی ہے، لیکن بعد میں خداوند ایوب پر ظاہر کرتا ہے کہ ایک ثالث موجود ہے جو ابھی آسمان پر زندہ ہے، اور جو اس لیے الہی ہے، اور جو انسان بھی بنے گا تاکہ ہمارا فدیہ دینے والا بن سکے۔ یہ ایوب 19 میں ہے۔
کاش کہ میری باتیں لکھ لی جاتی. پھر وہ کہتا ہے کاش کہ وہ کسی کتاب میں قلم بند ہوتی. کاش کہ وہ لوہے کے قلم سے اور سیسے سے ہمیشہ کے لیے چٹان پر کندہ کی جاتی. دوسرے الفاظ میں یہ ایک عظیم مکاشفہ ہے. اسے ہمیشہ کے لیے محفوظ کیا جاتا. اور یقیناً خدا نے ایسا ہی کیا اور یہی مکاشفہ ہے. لیکن میں جانتا ہوں کہ میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے. خدا کی تعریف ہو. دوسرے الفاظ میں وہ کہہ رہا ہے میں جانتا ہوں. وہ یعنی وہ سالس، وہ نجات دہندہ اس وقت زندہ ہے. اور اب سب سے پہلے دیکھیں، فدیہ دینے والا بننے کے لیے، اور یہ بات انگریزی میں واضح نہیں ہے لیکن عبرانی زبان میں فدیہ دینے والا انسان ہونا ضروری ہے. اور دیکھیں، فدیہ دینے والا قریبی رشتہ دار ہونا چاہیے. وہ ایسا شخص ہونا چاہیے جو اس شخص کے خاندان کا فرد ہو جسے وہ فدیہ دیتا ہے. وہ آگے بڑھ کر اپنے رشتہ دار کو فدیہ دینے کے لیے قیمت ادا کر سکتا ہے. اس فدیہ دینے والے کے لیے، انسانوں کو فدیہ دینے کے لیے اسے خود انسان بننا پڑا، اور فدیہ دینے والا خدا ہے. لیکن اب اسے بتایا گیا کہ یہ فدیہ دینے والا پہلے ہی آسمان میں زندہ ہے. دوسرے الفاظ میں یہ فدیہ دینے والا خدا ہے جو ایک دن انسان بن جائے گا. وہ انسانی جسم میں زمین پر آئے گا اور وہ فدیے کا کام کرے گا. اور پھر وہ کہتا ہے کہ وہ کامیاب ہوگا، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میرے جسم کے ختم ہونے کے بعد اور میرے مرنے کے بعد، ایوب کہتا ہے میں اپنے اس جسم میں سے خدا کو دیکھوں گا. لکھا ہے لیکن میں جانتا ہوں کہ میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے. آخر کار وہ زمین پر کھڑا ہوگا، اور میں اپنی کھال کے اس طرح برباد ہو جانے کے بعد بھی میں اپنے اس جسم میں سے خدا کو دیکھوں گا، جسے میں خود دیکھوں گا اور میری ہی آنکھیں دیکھیں گی، نہ کہ بیگانہ کی. اس آیت پر غور کریں. دیکھیں، صرف خدا ہی ہمیں بچا سکتا ہے، اور اسے انسان بننا پڑا تاکہ وہ ہم میں سے وابستہ ہو سکے، ہمارے گناہوں کی قیمت ادا کر سکے، اور وہ سالس بن سکے جو انسان اور خدا کے درمیان رابطہ قائم کرتا ہے. خدا کو ذاتی طور پر ہمیں کیوں بچانا پڑا؟ جانتے ہیں، یہ ظاہر ہے کہ صرف خدا ہی سب چیزوں کا خالق ہو سکتا ہے. لیکن صرف خدا ہی انسانیت کا نجات دہندہ کیوں ہو سکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ نجات تخلیق سے کہیں زیادہ مشکل کام ہے، کیونکہ تخلیق میں کوئی مخالف قوتیں نہیں تھیں. فدیہ میں خدا کو ہمارے گناہ پر غالب آنا پڑا، اسے شیطان پر غالب آنا پڑا، اسے تاریکی کی بادشاہت پر غالب آنا پڑا، اور اس طرح کا کام ناممکن لگتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ فرشتے خدا کے اس فضل پر حیران ہیں جو ہمارے لیے ظاہر ہوا تاکہ ہمیں بچایا جا سکے. آپ جانتے ہیں تخلیق خدا کی انگلیوں کا کام ہے، یعنی یہ آسان ہے. زبور 8 کہتا ہے جب میں تیرے آسمان پر جو تیری دستکاری ہے، چاند اور ستاروں پر جن کو تو نے مقرر کیا غور کرتا ہوں. اور بائبل کہتی ہے کہ خدا کو اپنی آستینیں چڑھانی پڑیں. اب یسایہ خداوند کے بازو کے ذریعے نجات کی بات کرتا ہے. وہ مزید آگے بڑھ کر خداوند کے بازو کو ایک شخص کے طور پر بیان کرتا ہے. در حقیقت یہ مسیحا کا لقب ہے. یسایہ میں کئی آیات خداوند کے بازو کے بارے میں بات کرتی ہیں، اور ان میں سے کچھ واضح طور پر بتاتی ہیں کہ یہ بازو ایک شخص ہے. ہم بائبل میں سے ایک آیت دیکھیں گے جو بازو کا ذکر کرتی ہے جس کے ذریعے نجات آتی ہے. اب ہم یسایہ 52:10 میں سے دیکھتے ہیں. خداوند نے اپنا پاک بازو ننگا کیا. اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنا پاک بازو ظاہر کیا ہے، اسے نمایاں کر دیا ہے. در حقیقت خداوند کا بازو یسوع ہے. یہاں یوں بیان ہے کہ وہ اپنے بازو کو ظاہر کرے گا، اور زمین کے تمام کنارے ہمارے خدا کی نجات کو دیکھیں گے. اور یہ لفظ نجات اصل میں یسوع ہے. زمین کے تمام کنارے ایمان کے ذریعے خداوند کو دیکھیں گے. خدا یسوع کی ذات میں ظاہر ہوتا ہے. جی، وہ یسوع میں ظاہر ہوتا ہے. اور یہ فوراً چند آیات بعد مشہور آیت یسایہ 53:1 سے جڑ جاتا ہے. ہمارے پیغام پر کون ایمان لایا؟ اور ظاہر ہے یہ خبر یسایہ 53 کی خبر ہے جو ہمارے نجات دہندہ کے بارے میں ہے، جو کہ ہمارے گناہوں کے لیے مرتا ہے. ہمارے پیغام پر کون ایمان لایا اور خداوند کا بازو کس پر ظاہر ہوا؟ دیکھیں، یہ خداوند کا بازو کون ہے؟ کیونکہ وہ اس کے سامنے ایک نازک پودے کی طرح بڑھے گا. وہ آدمیوں میں حقیر و مردود، مرد غمناک اور رنج کا آشنا تھا. لوگ اس سے گویا روپوش تھے. بس آپ دیکھتے ہیں کہ خداوند کا بازو مسیحا ہے، دکھی خاتم، اور جس پر خداوند کا بازو ظاہر ہوتا ہے. اور یہ وہی ہے جو اس پیغام پر ایمان لاتا ہے. اسی لیے خدا کی قدرت ظاہر ہوتی ہے.
لیکن خداوند کا بازو خود یسوع مسیح کی ذات ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر خدا کہتا ہے کہ اس کا اپنا بازو نجات کو پورا کرے گا، کوئی اور نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے وہ خود ذاتی طور پر یہ کام کرے گا۔ بازو شخص کے ساتھ ایک ہے، تو جو بھی خداوند کا بازو ہے وہ لازماً خود خدا ہونا چاہیے۔ فرض کریں میں کسی کام کو مکمل کرنے کی بات کر رہا ہوں اور آپ یہ پوچھتے ہیں کہ یہ کام کون کرے گا، اور میں آپ سے کہوں گا کہ میرا اپنا طاقتور بازو یہ کام کرے گا، تو میں کہہ رہا ہوں کہ میں خود کام کروں گا، کہ خدا خود اس بازو حقیقتاً نجات کو پورا کرے گا، حقیقتاً اس کام کو خود پورا کرے گا۔ اور یسایہ 53 میں خداوند کا بازو مصیبت اٹھانے والا مسیح ہے، وہ شخص جو ہماری نجات کے لیے مرتا ہے، لیکن وہ خود خدا بھی ہے۔ دوسرے الفاظ میں مسیح خدا ہے۔ اور دیکھیں نئے عہد نامے میں اعمال کی کتاب اس کے 8 باب میں ہے کہ یہ یسوع کے ذریعے پورا ہوا۔ یسایہ 59:16 میں لکھا ہے، اور اس نے دیکھا کہ کوئی آدمی نہیں اور تعجب کیا کہ کوئی شفاعت کرنے والا نہیں، اسی لیے اس کے بازو اور اس کے لیے نجات حاصل کی، اور اسی کی راست بازی نے اسے سنبھالا۔ یسایہ 51:5 میں میری صداقت نزدیک ہے، میری نجات ظاہر ہے، اور میرے بازو لوگوں پر حکمرانی کریں گے۔ اس پر غور کریں، یہ پاک روح اور مسیح کی بات ہے۔ جزیرے میرا انتظار کریں گے اور میرے بازو پر ان کا توکل ہوگا۔ دوسرے الفاظ میں یسوع پر بھروسہ کریں۔ ایک اور پیشگوئی زبور 110 میں ہے۔ اس میں کہا گیا ہے، خداوند یعنی یہوہ نے، میرے خداوند ادونائی جو یہاں مسیح ہے، یہوہ نے میرے خداوند سے کہا، تو میرے دہنے ہاتھ بیٹھ جب تک کہ میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں کی چوکی نہ کر دوں۔ خدا کے دہنے ہاتھ بیٹھنا خدا کے برابر ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔ ایک اور دلچسپ پیشگوئی زبور 80:17 میں ہے۔ اس میں کہا گیا ہے، تیرا ہاتھ تیری دہنی طرف کے انسان پر ہو، تو خدا کے دہنے ہاتھ پر ایک انسان ہے، آدم کے بیٹے پر جسے تو نے اپنے لیے مضبوط کیا۔ یہ ایک پیشگوئی ہے کہ خدا کے دہنے ہاتھ پر ایک مرد ہوگا جو کہ یسوع ہے۔ تو خدا کے دہنے ہاتھ پر جو خداوند ہے وہ لازماً ایک انسان ہو، کیونکہ آگے چل کر اسے ملک صدق کے دستور پر امام کہا گیا ہے۔ لیکن یہ خداوند جو خدا کے دہنے ہاتھ پر ہے وہ بھی خدا ہے، کیونکہ چند آیات بعد اسے ادونائی کہا گیا ہے، جو صرف خدا کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آیت 5 میں لکھا ہے، خداوند یا اصل میں ادونائی۔ اس پر غور کریں، تیرے دہنے ہاتھ پر۔ اب کہا گیا ہے کہ خداوند تیرے دہنے ہاتھ پر ہے، مگر یہ لفظ اصل عبارت میں نہیں ہے، تو یہ لفظی طور پر کہتا ہے کہ خداوند تمہارے دہنے ہاتھ پر اسرائیل کے دن میں بادشاہوں کو سزا دے گا۔ تو یہ کہتا ہے کہ یہوہ کے دائیں ہاتھ پر جو شخص ہے وہ ادونائی ہے، جو کہ خود خدا ہے، تو مسیح خدا ہے۔ زکریا 11 میں مسیحا کی قیمت اسرائیل کے رہنماؤں کے ذریعے 30 چاندی کے سکے مقرر کی گئی ہے، جو کہ غلام کی قیمت ہے۔ چونکہ زکریا اس کے کردار کو، اس کی قیمت کو ادا کرتا ہے، اور میں نے ان سے کہا کہ اگر تمہاری نظر میں ٹھیک ہو تو میری مزدوری مجھے دو، نہیں تو مت دو، اور انہوں نے میری مزدوری کے لیے 30 روپے تول کر دیے۔ اور خداوند نے مجھے حکم دیا کہ اسے کمہار کے سامنے پھینک دے، یعنی اس بڑی قیمت کو جو انہوں نے میرے لیے ٹھہرائی۔ اب خدا خود بات کرتا ہے اور کہتا ہے، یہ صرف ایک تصویر ہے کہ آنے والا مسیحا اچھے چرواہے کی کیا قیمت لگائیں گے، جو صرف انہوں نے میرے اوپر مقرر کی، اور یہ خداوند ہے، اور میں نے یہ 30 روپے لے کر خدا کے گھر میں کمہار کے سامنے پھینک دیے۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مسیحا کو اسرائیل رد کر دے گا، لیکن وہ خدا بھی ہے اور اس کی قدر کی جائے گی۔ خدا خود 30 سکوں کی قیمت پر مقرر کیا جائے گا، اور یہ ظاہر ہے کہ یہ نئے عہد نامے میں متی میں پورا ہوا۔ غور کریں، اسے نئے عہد نامے میں متی کی کتاب میں پورا کیا گیا۔ زکریا 12:10 خداوند فرماتا ہے، اور میں داؤد کے گھرانے اور یروشلم کے باشندوں پر فضل اور مناجات کی روح نازل کروں گا، اور وہ اس پر جس کو انہوں نے چھیدا ہے نظر کریں گے، اور اس کے لیے ماتم کریں گے، جیسا کوئی اپنے اکلوتے کے لیے کرتا ہے۔ ایک دن اسرائیل توبہ کرے گا اور وہ ایمان کے ساتھ دیکھیں گے، لیکن وہ کہتا ہے کہ وہ میری طرف دیکھیں گے جسے انہوں نے چھیدا۔ خدا کہتا ہے کہ وہ خود چھیدا گیا، لیکن یہ صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب خدا خود انسان بن جائے اور اپنی خدمت کو مسیح کے طور پر پورا کرے۔ اور اسی طرح ایک دن اسرائیل اس حقیقت کو پہچان لے گا کہ وہ اصل میں خدا کا بیٹا یسوع مسیح تھا جو چھیدا گیا۔
خدا کی تعریف ہو۔ اور اسی طرح اسرائیل یہ جان لے گا کہ مسیح یسوع خدا ہے۔ زکریا 13:7 میں لکھا ہے، رب الافواج فرماتا ہے، اے تلوار تو میرے چرواہے یعنی اس انسان پر جو میرا رفیق ہے بیدار ہو، چرواہے کو مار کر غلہ پراگندہ ہو جائے۔ اور یہ لفظ جو کہتا ہے کہ یہ آدمی خدا کا رفیق ہے، دراصل یہ ایک فقرہ ہے جس کا مطلب ہے خدا کا شریک یا اس کے برابر، یا وہ جو ایک ہی فطرت کا حامل ہے۔ تو یہ آدمی بھی وہی ہوگا جسے گویا تلوار سے قتل کیا جائے گا۔ اس کا مطلب سزائے موت ہے۔ ملاکی 3:1 میں خدا فرماتا ہے، دیکھو میں اپنے رسول کو بھیجوں گا اور وہ میرے آگے راہ درست کرے گا، اور خداوند جس کے تم طالب ہو ناگہان اپنی ہیکل میں آ موجود ہوگا۔ ہاں، عہد کا رسول جس کے تم آرزو مند ہو آئے گا، رب الافواج فرماتا ہے۔ اور یہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کے بارے میں بات کر رہا ہے، جو خداوند کے آگے راستہ تیار کرتا ہے۔ آنے والے مسیحا کو خود خدا کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ مسیحا عہد کے پیغمبر کے طور پر آئے گا، اور یہ یسایہ 40 سے بھی مطابقت رکھتا ہے۔ وہاں لکھا ہے، پکارنے والے کی آواز بیابان میں خداوند کی راہ درست کرو۔ اور یہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کے ذریعے پورا ہوا، اور وہ اس کی راہ تیار کر رہا تھا۔ دوسرے لفظوں میں آنے والا مسیحا خود یہوہ ہے، اور اس کا جلال ظاہر ہوگا۔ اور یہ صرف چند نبوتیں ہیں، اس کے علاوہ اور بھی ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ مسیحا خدا ہے۔ دیکھیں، مسیحا ہی خدا ہے۔ جب یسوع نے دعویٰ کیا کہ میں ہوں قیامت اور زندگی، میں راستہ ہوں، سچائی اور زندگی، تو وہ مذہب کی توہین نہیں کر رہا تھا، وہ اپنے آپ کو خدا انسان ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا۔ وہ ہمارا نجات دہندہ ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا، ہمیشہ کی زندگی کا سرچشمہ۔ ان تمام پیشین گوئیوں کی تکمیل اور یہ دعوے صرف اسی صورت میں سچ ہیں اگر وہ واقعی خدا ہے، اور ہمیں اس پر یقین کرنا ضروری ہے۔ اور اس نے صرف یہ دعوے نہیں کیے، اس نے اپنے معجزات سے ان کی تصدیق کی، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھ کر۔ ہاللیلویہ۔ اور جب ہم اس پر بھروسہ کرتے ہیں تو وہ ہماری زندگیوں کو بدل دیتا ہے۔ یسوع خداوند ہے۔ ہمیں دیکھنے کے لیے شکریہ۔ آپ مزید تعلیمات آکسفورڈ بائبل چرچ اور روکو چینل پر حاصل کر سکتے ہیں، اور ڈیرک واکر کے یوٹیوب چینل پر بھی۔ اور آپ ہمارے ساتھ اتوار کی عبادت میں بھی شامل ہو سکتے ہیں، صبح 11 بجے اور شام 6 بجے۔ چینی اسکول، ہیڈنگٹن، آکسفورڈ، OX3 7QH۔ آپ CDs، DVDs، کتابیں اور دوسری چیزیں آن لائن آرڈر کر سکتے ہیں www.oxfordbiblechurch.co.uk، اور کال بھی کر سکتے ہیں 018655 15086۔ Shekinah Bible Ministries were founded by Dr. Tahira Salim and Reverend Dr. Asher Salim on 27th October 1998. The foundation of organization was laid by Reverend Dr. Shahid Siraj Deen, who was called home by God on 14th Feb 1998. The organization commenced its working through Bible Institute and then by the grace of God developed following establishments: Shekinah Bible Church, Shekinah Sunday School, Shekinah Movie Society, Shekinah Messaging Services, Shekinah Adult Youth, Daughters of Shekinah, Shekinah Bible Institute, Shekinah News, Shekinah Medical Camp, Shekinah EMAC.